अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हर शख्स कोई दुहाई देता है, सोशल मीडिया देखें, मीडिया देखें, निज़ाम ख़राब हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, अदालतों में 25 लाख से ज़्यादा मुकदमात हैं। तो लोग अपनी दिहाड़ी के चक्कर में फंस गए, घुन चक्कर बन गए। किचन से निकलते हैं तो बच्चों की फ़ीसें सामना करती हैं, वहाँ से निकलते हैं ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी से वापस आते हैं तो गैस का बिल अजदहा बने सांप खड़ा होता है, वहाँ से निकलते हैं तो सामने देखते हैं बिजली का बिल नेवला बन के टैक्सेस की सूरत में खड़ा है। ये सांप नेवलों की, कीड़े मकोड़ों की बरसात है पाकिस्तानियों पर। इन सारे मसाइल का अंबार है, हम पहले ही कह चुके हैं, ताफुन ज़दा है। 139वें नंबर पे आपकी अदलिया है, 25 लाख मुकदमात पेंडिंग है। आम आदमी का मयार ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से बदतर। इशराफिया पुर्तगाल में और टोरंटो में 60 से 70 हज़ार हमारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ अल्ले तल्ले अय्याशियाँ कर रहे। इनके बच्चों की तालीम वहाँ, खांसी का शरबत भी बाहर से आता है, दवाइयाँ बाहर से आती हैं, गरीब को इको का टाइम नहीं मिलता, कैलपोल और एक बुखार के शरबत पे टरखा दिया जाता है, सारे जो है वो टेस्ट बाहर से। तो टैक्स आवाम दें, पैसा आवाम कमाएँ, मजदूरी आवाम करें, तो क्या उनका हक़ सिर्फ वोट डालना है? निज़ाम कैसे ठीक होगा? इन सारे जुज़ियात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर क़ानून, सीनियर सियासतदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है कि जून 2026 में 83.64 ट्रिलियन ये कर्ज़ों में इजाफ़ा हो गया मजमूई तौर पर। कैसे देखते हैं आप गवर्नेंस को? और वज़ीर दाखिला ने भी कहा निज़ाम मफलूज हो चुका है, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? निज़ाम तो है ही नहीं। निज़ाम तो ये 2022 से भी नहीं था। ये एक अरेंजमेंट था और अरेंजमेंट है जिसमें दो पार्टियां हैं और वो एक जा रही हैं अपने अलायंस में, और गवर्नमेंट बज़ाहिर शहबाज शरीफ की है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है। तो ये अब पाकिस्तानियों को इस बात से को पहचान लेना चाहिए कि क्या अरेंजमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहती है या कुछ करते हैं, और वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। कॉन्स्टिट्यूशन कहती थी कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे जिस दौरान आपको इलेक्शन असेंबली का कराना पड़ा। आपने 1.5 साल एक अनवारुल्लाह काकड़ को बिठाए रखा, वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गया। केयर टेकर निगरान बिठाया, वो अपने आप को समझना शुरू हो गया कि मैं वज़ीर आज़म ही हूँ। वो कोई परवाह नहीं 90 दिन की, 90 दिन में इलेक्शन कराने। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ये हर वोटर का राइट है, अगर उसका नाम है लिस्ट पे, कि वोट करे। ये कहते हैं कि जिसका सिंबल अगर बल्ला रख लिया तो आप वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो निशान होता है, हम कहते तो हैं पार्टी का निशान, पार्टी का निशान, पार्टी का निशान। ये पार्टी का निशान नहीं होता। दिलचस्प बात आप सुनेंगे मेरे से, और मैं ये बदस्तूर 2 साल से लगा हूँ टॉक शोज़ में, और पार्टी का निशान नहीं होता। ये निशान होता है उसकी सहूलत के लिए होता है जो अनपढ़ वोटर है। वो अनपढ़ माई खड़ी है पोलिंग स्टेशन के बाहर, और वो कहती है पुत्र मैं तो ये नहीं लभ सकती 18 नंबर 18 नाम मेरा कैंडीडेट का नाम, मैं किस तरह लभा? उन्होंने कहो जी तुम तीर से वोट पा दो, वो तुहाडा वोट हो जाएगा, वो चला जाएगा बीबी को। वो निशान है गरीब वोटर का, अनपढ़ वोटर का। और नोटिस आप करते हैं इसको इमरान खान को, या आप नोटिस करते हैं बैरिस्टर गौहर को कि आओ पेश हो और बताओ तुम्हारा निशान क्यों ना लिया जाए। उनका निशान ही नहीं है पार्टी का। तो असल में तो ये निशान है वोटर, और अगर 8 करोड़ वोटर अफेक्ट हो रहे हैं तो आप एक एक को
अंडर द इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, अब एक्ट बन गया 2017 का, उसके तहत एक वोटर को आप शो कॉज नोटिस देंगे, उसको उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते वोट डालने की। और ये भी किया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़बरदस्ती किया काजी फ़ायद ईसा ने। और फिर ये जो है आपका निज़ाम असेंबलियों को रजिस्टर कर, पार्टीज़ को रजिस्टर करेगा, उसमें जितनी इन्होंने जितना आइन से इनहराफ किया, हर चीज़ इनहराफ है आइन से। तो चौधरी साहब ये बताएं, आप चूँकि कानूनदान भी हैं, आपका वक्त गुजरा है करीबी कानून के बनाने वाले हलकों में, आला अदलिया की मरात तो बहुत सारी हैं, पेंशन भी हैं, तनख्वाहें भी हैं, 25 लाख से ज़ायद मुकदमात पेंडिंग हैं। गवर्नमेंट पे कहती है किसी का केस है तो वो अदालत से रुजू करे, चाहे सियासी मुकदमात हैं दीगर हैं। तो अदालत अपना काम किस हद तक कर रही है, नहीं कर रही, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये तो बैकलॉग भी है ना इसमें, पीछे का एक जो ढेरी बनी हुई है केसेस की, ज़ेरे इल्तवा केस। अब उनको जजेस का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है, और ये उनसे पूछा जाएगा कि आप ने क्या किया। और आपने देखा मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये जब रिटायर हुई हैं तो इनके साथ मीडिया ने और लोगों ने क्या कर दिया। तो ये अब सबके साथ होगा, ये मैं बताऊं, ये जो अकाउंटेबिलिटी है हर जज की होगी और इसी तरह होगी। उसको जब रिटायर होगा या होगी, उसके सारा कच्चा चिट्ठा लोगों ने टेलीविज़न पे, मीडिया पे बोल देना, और वो बोलते रहेंगे। तो ये एक ट्रेडिशन बनी है, जैसे जजेस को भी एहतियात यानी मुतात होना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जजमेंट लिखनी पड़ेंगी, ज़्यादा फैसले करने पड़ेंगे, ज़्यादा केस सुनने पड़ेंगे। ये तो पिछले 4 साल में तो बिल्कुल एक अनार्की थी अदालत में, अभी भी है, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन आईनी को अदालत का पलड़ा और वज़न किस तरफ भारी होना है, ये इनके जाने के बाद ही, अफरीदी साहब के जाने के बाद ही कुछ पता लगेगा। फिर एक दफ़ा हलचल होगी, जल्जला आएगा, कंपटीशन होगी, कोर्ट रूम नंबर 1 में किसने बैठना है। तो ये कुछ मजाक होता रहेगा इस कौम के साथ। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जो इस वक्त जेल में है, हुकूमत कहती है मुकदमात अदालतों में उनसे रुजू करें, तो कोई रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए मुल्क को निकालने के लिए इन सारे मसाइल से? जी बिल्कुल होनी चाहिए रिकन्सिलिएशन के, हम बड़े सख्त हक में हैं, और उसके बगैर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। एक पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हों, उसके लीडर को आप उसके लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है, और ये समझ ही नहीं आती। ये देखो ये कैसा आइन है, 115 दिन हो गए या 16-17, उसको ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी वकील से, और ना किसी डॉक्टर से। रिश्तेदार, डॉक्टर, वकील, ये तीनों आईनी हक है मुलाकात का। वो आइन को पूछता कौन है यहाँ? वो खुद पड़ा हुआ है, पता नहीं 500 कितने दिन हो गए, और उस पर उसकी डेट नहीं लग रही। अब ये तो मजाक है, ये तो मजाक हो गया। और जजेस को खुद सोचना चाहिए कि अब लोग खड़े हो गए, और इस लिहाज से आप नहीं देख रहे कि वो लोग खड़े होकर जुलूस की सूरत में आ गए, पर उनके अकल के जो सारे दायरे हैं वो खुल गए, उनको मौका मिल गया है कि आपने सारा करियर
جوڈیشری میں گزارا، آخری دن آ کے ایک دن میں آپ کا مسرت لالی کا انہوں نے لوگوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اس طرح ہی ہوگا تو ججز کو تو بہت، کیونکہ انہوں نے اپنے ذمے بہت ساری جو کوتاہیاں ہیں پچھلی بھی، وہ اپنے ذمے لے لی ہیں، اپنے سر لے لی ہیں، اور اب جو جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا اعجاز احسن صاحب، آپ اگر بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہوتے یا ان کے مشیر ہوتے تو اس سچویشن میں آپ کیا مشورہ دیتے؟ دیکھیں، اس سچویشن میں کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ چیف جسٹس کو درخواست دیتے ہیں کہ میرا کیس جلدی لگ جائے۔ حل کیا ہے پھر؟ اور مین بڑے کیسوں میں جی حل کیا ہے پھر؟ نئے جج لانے پڑے۔ آپ بھی ایک تحریک کے سرخیل رہے ہیں، اس وقت بھی عدلیہ کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مطلوبہ اہداف اور مقاصد حاصل نہیں ہوئے؟ چار نسلیں گزر جاتی ہیں مقدمات بھگتے ہوئے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہماری عدالت کو ہو کیا گیا ہے؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ ذرا نشاندہی فرمائیے۔ خرابی ہے کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب جس کو میرٹ ہی نہیں ہے وہ وکیل سے بحث کس طرح کرے گا؟ جج اپنی وہ وکیل اس سے زیادہ بھاری اور محنت کی ہوئی ہے اس نے مقدمے پہ۔ جج اپنی پھر رسوائی کو چھپانے کے لیے نئے ڈاکٹر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اصل بات ہے میرٹ۔ دوسری بات ہے ورک ایتھک، محنت کرنے کا ایک رجحان اور جذبہ۔ وہ ہماری قوم میں ہی نہیں ہے، قوم میں ہی نہیں ہے۔ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، اگر وہ پلمبر آ رہا ہے اور اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اس نے 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی دینی، اس نے ادھر ادھر نہیں کھیلنا۔ ہمارے یہاں ورک ایتھک نہیں ہے، اور رسوا دنیا میں تو کچھ ہوئے ہی ہیں ہم، اور نہیں، بہت بری حالت ہے ملک کی، بہت ہی بری حالت۔ نہیں، آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ آپ جیسی زیرک شخصیت جو قانون کے میدان میں، پولیٹکس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، کوئی ریکمینڈ کریں؟ کیا خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کبھی کوشش کی کہ کوئی رول پلے کر سکیں؟ نہیں، میں نے کوشش نہیں کی۔ میں خان صاحب کو بڑا بالکل مظلوم سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو بھی جس طرح بھی ہو رہا ہے یہ بالکل ناجائز ہے، اور اس میں اور خان کو باہر رائے بغیر آپ سلوشن میں نہیں پاکستان میں پہنچ سکتے۔ جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں اس کو آپ ایک طرف کر کے اور آپ باقی گھر کا فیصلہ کرنا چاہیں تو اصل پردھان تو وہ ہے۔ تو یہ جب تک آپ آپ کو احساس نہیں ہوتا، یہاں پاکستان میں کچھ نہیں چل سکتا۔ جی اعجاز صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی چوہے صاحب، یہ بتائیے گا، چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ڈیولوشن پلان کے مطابق بلدیاتی نظام ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، یہاں پر تو الیکشن ہی بلدیاتی نہیں ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے سے، بلدیاتی نظام کی بحالی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بلدیاتی نظام تو ہونا چاہیے، اس میں تو کسی کو دو آرا ہی نہیں ہے۔ بلدیاتی نظام بالکل ہونا چاہیے، اور ایم پی اے کے نیچے ایک منتخب نمائندہ، بہت سارے اس کے اپنے حلقے میں منتخب نمائندے ہونے چاہیے جو اس کے اور عوام کے درمیان رابطہ رکھے، اور یہ جمہوریت بھی اس لیول تک جانی چاہیے۔ یہ صوبوں کا مسئلہ جو ہے یہ ذرا یہ بہت ہی کنٹروورشل ہے، اور اس میں
جو دو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ چھوٹے صوبے ہیں، بلوچستان اور کے پی، اس میں تشویش بڑی ہوگی، اور سندھ میں تو بہت زیادہ ہے۔ سندھ میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پنجاب ان کا پانی بھی لے لیں گے، اور حالانکہ اس وقت ان کو این ایس سی ایوارڈ سے لے کے ہر چیز میں بڑا ان کا حصہ قدرے جسہ سے زیادہ ہے، پر میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ سندھ کا حصہ زیادہ ہو یا کم ہو، پاکستانی ہیں سارے، اور پاکستانیوں نے مل جل کر رہنا ہے۔ تو لیکن یہ جو جس طرح اگر آپ انتظامی لحاظ سے اس کو ڈیل کریں گے اس معاملے کو، تو اس سے بہت نقصان ہوگا، لوگ زیادہ ریجیکٹ کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عالمی سطح پر تو ہمارا امیج بہتر ہوا، بنیان و مرصوص میڈیشن میں، ابھی مکہ ڈیکلیریشن ہوا ہے، تو مکہ ڈیکلیریشن کو پاک، ترکیہ اور سعودی عرب، اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مڈل ایسٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پہلے تو پاکستان کو لیں۔ پاکستان کا امیج بے شک گزشتہ سال میں بہت بڑا ہے، اور پاکستان کو ایک باقاعدہ اہم مملکت سمجھا جانا لگا ہے اس ملک، اس دنیا پہ، کرۂ ارض پہ 200 ممالک میں سے پاکستان آج کا ایک نمایاں ملک ہوا ہے، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ مجھے نہیں یہ سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ٹرمپ جو کچھ کہنا چاہتا تھا، کہلانا چاہتا تھا، وہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ کہنے کو تیار بھی تھے، اور وہ تو ایک وقت میں وہ بیک وقت ایسے اکٹھے ہوئے دنیا کے سربراہان مملکت اور ریاست آئے کہ وہ جو ٹرمپ نے چاہا وہ شہباز شریف نے ادا کر دیا۔ اس نے یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جی، کہ یہ جو شہباز شریف نے کہا ٹرمپ کی موجودگی میں، جس کی ٹرمپ نے بہت اس کو اچھا محسوس کیا ہے، اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا اس میں کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ اب یہ کہہ کے شہباز شریف نے یقیناً پاکستان کی پروفائل ٹرمپ کی نظروں میں بہت اونچی کر دی۔ اب وہ اس کو کوٹ کرتا ہے اپنی تقریروں میں، وہ کہتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس نے مجھے نامزد کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے، اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو اس سے ہماری پروفائل تو بڑی ہے، اور اس میں ہمیں ایک معتبر رکن ساری دنیا میں کے ممالک میں سمجھا جانے لگا ہے، اور اچھی فارن آفس نے مشورہ دیا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم جو چلے ہیں اور ساتھ ان کے فیلڈ مارشل کو بھی وہ ٹرمپ بہت یاد کرتا ہے۔ تو یہ ان دونوں نے یہ تو کیا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن اس کی پیچھے کیا کچھ ہے؟ اب یہ چیزیں ہیں، ان پہ میں سمجھتا ہوں قوم کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور کنسنسس ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کس بات پہ، پر قوم میں کنسنسس ہو سکتا ہے۔ سب لوگ محب وطن ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں، اور سب کو اپنا گھر عزیز ہے، اور اس میں اگر پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے کہ ان معاملات پر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائیں، سب پارٹیز، آل پارٹیز کنونشن،
اس میں کسی سے تفریق نہ کی جائے، اور جو انتہائی پوزیشن لیے ہوئے ہے اس کو بھی بیچ میں بلائیں. اگر اس کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس کو بھی بلائیں. یہ جب تک ایک گرینڈ ریکنسیلیشن نہیں ہوگی اس وقت تک یعنی معاملات نہیں حل ہوں گے. اب گرینڈ ریکنسیلیشن، ایک تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا منڈیلا نے رہائی کے بعد اور صدر بننے کے بعد شروع کیا تھا کہ سارا ہر کوئی آ کے، جس پولیس مین نے کسی خاتون کو جوتے مارے ہوئے ہیں میز پہ لٹا کے، وہ آ کے کہے کہ سچ بتا دے، وہ سچ بتائے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ہمارے ہاں ٹروتھ نہیں آئے گا بدقسمتی سے. اتنا جھوٹ ہماری خون کی رگوں میں سے دوڑ رہا ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. یہ ریکنسیلیشن اینڈ ریکنسیلیشن. ریکنسیلیشن کس طرح کی؟ آپس میں جو ہاریزونٹل ہے وہ بھی، اور غریب، غربا اور عمرا ان کے درمیان گیپ کم کرنا ضروری. اور غریب کو بھی وہ دعائیں ملنی چاہیے جو امیر کو حاصل ہے اس کو ملتی ہے. غریب کا بھی وہی اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اس سے سلوک ہونا چاہیے جس طرح کسی امیر یا بڑے افسر سے کرتے ہیں پولیس والے. تو یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن. ٹروتھ والا حصہ تو گیا، کوئی پولیس والا آ کے نہیں مانے گا کہ میں نے اس عورت کو یا اس بچے کو پیٹا تھا، اس کو ڈانٹ بھی دی تھی. کوئی یہ نہر والا نہیں آ کے مانے گا کہ میں پانی نہیں نکالتا رہا اپنا اس میں سے. اب یہ وہ ریکنسیلیشن اینڈ ریکنسیلیشن یعنی امیر اور غریب، اور ریکنسیلیشن اینڈ ریکنسیلیشن یعنی جو مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں ان میں بھی ریکنسیلیشن ہو، ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل. اچھا یہ بتائیں کہ 4 صوبے ہیں، چاروں وزرائے اعلیٰ میں سے ایک تو کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے؟ دوسرا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پارلیمنٹ میں یا کسی حوالے سے ہم حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ایک ان نیچرل سا الائنس ہے. دونوں ایک کرسی کے لیے تقاضا کرتے ہیں اور دونوں الائز بھی ہیں. یہ تو ایک ان نیچرل ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے. 1922 سے لے کر میرے خیال آج تک 1922 تھا یا 23 تھا، آج تک حکومت نہیں ہے، ارینجمنٹ ہے، ایک ارینجمنٹ ہے. اور اس ارینجمنٹ کو آپ، چونکہ وہ حکومت نہیں ہے، وہ آئین نہیں ہے، آپ جس طرف اس کو ناک سے پکڑ کے موڑ لیں موڑ سکتے ہیں. اس وقت ان کی گرفت ہے، وہ گرفت جو ہے سخت ہو نرم ہو، وہ گرفت یہاں حاکمیت عوام کی لانے میں مومد ثابت ہو. اور کسی پہ سخت ہوگی گرفت، کسی پہ نرم ہوگی، پر یہ ان کو ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ابھی الیکشن بھی ہوئے، دھاندلی کے الزامات بھی لگے، وہاں پہ ایک تحریک بھی چل رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں کشمیر جو آزاد کشمیر ہے ہمارے پاس، اس میں اگر آپس میں جھگڑا ہو، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے تک لوگ آ جائیں تو یہ مین میڈ کرائسس ہے. یہ کوئی نیچرل کرائسس نہیں آیا کہ کوئی خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی بہت. یہ مین میڈ
سچویشن. اس میں پارٹیز کو سب کو بیٹھ کے کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اپنے لیے سہولت اور امن چاہتے ہیں یا نہیں. اور پاکستان کی طرف سے زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. آزاد کشمیر میں ہم نے ہمارے کشمیریوں کو بہت آزادیاں ملی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں. پر اس کو یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے. جو سیاستدان پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں ان کو ان کے کام میں عمل میں مداخلت نہ کی جائے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی اشرافیہ کی طرف سے, اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو نتیجہ نکالیں گے وہ بہتر ہوگا اور وہ فیئر الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ 27 ستمبر کی کال بھی دی ہے پی ٹی آئی نے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے کہ یہ معاملات سڑکوں پہ اب حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو سارا کچھ یکسر بدل جانا. اگر عمران خان کو کی صحت پر مبنی, اس کی آنکھ پر مبنی, اس کی اور جو دیگر امراض ہیں ان پہ مبنی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے. 115 دنوں سے اس کو آپ نے سب سے غائب کیا ہوا ہے. نہ میں یہ بتاتا ہوں, نہ رشتہ دار, نہ ہی ڈاکٹر, نہ ہی وکیل, اور یہ تینوں کے ساتھ اس کے ملنے کا حق ہے. اب بے خودی کیا ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور ان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے. بہنوں کو ملنے دینا چاہیے, بیوی جو ان کی قید میں ہیں ان کو ساتھ ملنا چاہیے, اور بڑی دلیری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے کاڈرز اور پی ٹی آئی کی خواتین بالخصوص اس کو فیس کر رہی ہیں. ان کے اور بلد بھی ہیں جن پہ قتل کے مقدمے بنا دیے ہیں انہوں نے. یہ محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز صاحب ہیں, گورنر پنجاب کے چیمہ صاحب ہیں. ایسے ایسے بندے, وہ یاسمین, ڈاکٹر یاسمین راشد, پھر ان کے ساتھ جو بیویاں لڑکیاں کم عمر کی ہیں, مطلب 35 سے 45 سال, ان بیچاریوں نے جتنی ہمت دکھائی ہے اس کی صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں, ساری قوم کو ان کے محروم ہونا چاہیے. تو یہ وزیر اعظم کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں. جی آخری سوال, آپ کے وقت بہت قیمتی ہے, یہ بتائیں افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے دہشت گردی کے خلاف ہر فرنٹ پہ. آئے دن ہمارے جوانوں کی لاشیں آتی ہیں گھروں میں, تو ان والدین کا صبر دیکھیں کہ وہ پرچم کو چومتے بھی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ دہشت گردی بالخصوص خارجی ٹولہ جو مسلط ہوا ہے پراکسی ہندوستان کی, اس سے کب اور کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ آسانی سے تو نہیں چھوٹے گی, کیونکہ آپ کے دشمن اس وقت افغانی بھی حکومت بھی آپ کے خلاف ہی ہو گئی ہے, جو آپ کی بات نہیں مانتی کہ کم از کم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں تو آپریٹ نہ کرنے دیں اور سہولت نہ دیں آمد و رفت کی. اور لیکن وہ ہم سے نظریں پھیر گئے جن کو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور یہاں پاکستان میں بھی رکھا اور افغانستان میں بھی ان کی جنگ میں ان کی پوری معاونت اور ان کی مدد کی. ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ آپ اس میں نہ
داخل ہو جائیں کہ اپنے ہی گروپ بھی بنانے شروع کر دیے. وہ ہماری ریاست نے بنانے شروع کر دیے, اور ان کا ان کے ساتھ اب وہ ہمیں ہی ہمارے پر ہی اسلحہ چلاتے ہیں. یہ پالیسیاں تو بہت غلط ہوئی ہیں جو ہمارے ماضی کی, لیکن ان کو صحیح کرنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ قوم کو ایک کریں. آپ سب پارٹیز کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان مسلم لیگ نواز کو, اے این پی کو, پی ٹی آئی کو, جے یو آئی کو, آپ سب کو اکٹھا کریں اور سب میں آپ کہیں کہ جی آپ وہ پوپ جب منتخب ہوتا ہے نا تو جتنے پادری ہوتے ہیں ان کے ووٹ ہوتے ہیں, اور وہ پوپ کو بشپ جو ہوتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں. ان سب ووٹرز کو جو ہوتے ہیں 100-150 ان کو ایک بڑے سے ہال میں بند کر دیا جاتا ہے, اور جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتے اور آپس میں نہیں کر لیتے اتفاق کے رائے کہ کس کو پوپ چننا ہے, اس وقت تک ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. پھر جب وہ چن لیتے ہیں تو چمنی میں وہ آگ جلاتے ہیں, اور دھواں جب باہر نکلتا ہے تو جتنی پبلک باہر کھڑی ہوتی ہے وہ بڑی اس پہ خوش ہوتی ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو. کوئی اس طرح کا کریں جس میں عسکری بھی شامل ہوں اور وہ بھی اس میں بند ہوں ساتھ ہی سب کے, اور باقی پارٹیز کے ہیڈز بھی. اور یہ کوئی اس کا نتیجہ نکال کے اٹھے وہاں سے کہ پاکستان نے کس طرح چلنا ہے, کس طرح یہ اس کو چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب. آپ کے وقت کا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پہ. کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بھی ہیں. ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان, سابق وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں, چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, اور احباب اقتدار کے بڑے قریب بھی رہے ہیں. میری مراد محمد علی دورانی صاحب. دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ بتائیں کہ آپ کا جو میں کیا کہوں اسے, چڑیا کہوں کبوتر کہوں, اندر کی خبر ہوتی ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ چونکہ ایک بلیک سی نظر آتا ہے, کبھی نظام بدلنے کی بات ہے, کبھی کہتے ہیں چہرے بدل دیں. کیا یہی چہرے نظام بدلیں گے؟ ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت ملک کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, اصل میں میرے پاس نہ کوئی اڑنے والا جانور ہے اور نہ کوئی کاٹنے والا جانور ہے. میں تو جو بھی بات کرتا ہوں وہ اپنی آبزرویشن, تجربے اور حالات کے مشاہدے کی بنیاد پر کرتا ہوں. اور آپ جو آج کے حالات ہیں اور اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے, جو حکومت کی پرفارمنس ہے, اور جو ملک کی اچیومنٹس ہیں ان کے مقابلے میں جو عوام کی مشکلات ہیں, یہ چیزیں ایک وہ پیدا کر رہی ہیں, عوام میں بے چینی پیدا کر رہی ہیں. اس کے باوجود کہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مطلب مارکہ حق سے لے کے مارکہ امن کے بعد ابھی جو انہوں نے ایک مارکہ جسے کہتے ہیں مسلم امہ کے اتحاد کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود جو ایک عوام کے اوپر ایک جو غضب ٹوٹا ہوا ہے حکومت کا, اور عوام کے ساتھ جو مطلب ظلم ہو رہا ہے, وہ ایک بہت انریسٹ پیدا کر رہا ہے. اور دوسری طرف خود جو ملک کی معیشت ہے اس کا پرفارم نہ کرنا, کسی حکومت کا 5 بجٹ پیش کرنے کے باوجود ملک کو جو ہے ملک کی معیشت کو نہ سنبھال پانا, یہ ایک خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. حکومت کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ملک کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, اور ملک کے اداروں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ان سارے معاملات کو دیکھا جائے اور ان کو
کیا جائے. تو میرا تو یہ اس کے بارے میں بڑی کلیئر اوپینین ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے یا حکومت اہلیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے اطمینان کے لیے کچھ کر سکے. لہذا ملک جو ہے اس کی معاشی حالت دن بدن تگرگوں ہو رہی ہے اور عام آدمی کی معاشی حالت تو کسی حال میں نہیں ہے. اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, خطے غربت سے نیچے لوگ دھکیلے جا رہے ہیں. ملک کی جتنی بھی معیشت کو چلانے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے اور بس صرف ایک کاروبار چل رہا ہے, وہ قرضوں کا کاروبار ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ موٹر سائیکل والے پہ اور چھوٹی گاڑی والے پہ لیوی لگا کے جو ہے عوام کی جیبیں کاٹی جا رہی. تو اس ساری صورتحال میں اگر تو حکومت کوئی عوام کے جائز مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہو تو وہ تو ویسے ہی اپنا چھوڑ دے. وہ تو کتنے انگلینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کتنی حکومتیں ختم ہوتی ہیں جاپان میں ہوتی ہیں. مطلب جہاں پہ جن قوموں میں حمیت اور وہ ہوتی ہے ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی قیادتیں تو بہت جلدی اپنی ناکامیوں کو محسوس کر کے ان کے اوپر اقدام اٹھاتی ہیں. لیکن ابھی جو ہماری حکومت ہے جنبت نہ جنبت گل محمد, تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان تمام جو نان پرفارمنس اور بیڈ پرفارمنس کے جو پورے انہوں نے چیلنجز جیتے ہیں اس کے باوجود یہ کوئی نہ کریکٹو میئر کر رہے ہیں, نہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, نہ ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ یہ بہت ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے ملک کے لیے. اور راستہ تو اس وقت یہی تھا کہ حکومت جو تھی وہ راستے سے ہٹ جاتی اور کچھ کوشش کرتی کہ وہ لوگ آئیں جن پہ عوام کا اعتماد ہو, یا وہ لوگ آئیں جو ملک کو ڈیلیور کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ جی پاکستان کی اندر جو حالت دار آپ نے بیان کی, اس کے ساتھ ہی ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی گاڑی ہے اور اس کا نمبر ہے 804, میں مثال دے رہا ہوں, کرولا ہے, ٹیوٹا ہے, کوئی بھی, تو جب وہ ٹرانسفر ہوگی تو وہ 804 نمبر دوبارہ ملے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ 804 نمبر اب نہیں ملے گا؟ دیکھیں جی, اگر ڈی جورے ہو تو تب تو ملنا چاہیے, اگر ڈی فیکٹو ہو تو شاید نہ ملے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز قانون کے اعتبار سے دیکھیں تب تو ملنا چاہیے, بلکہ ملنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لا قانونیت ہو تو آپ کے چلان کے کیا بھی آپ کوٹا مقرر کر سکتے ہیں کہ جی اتنے ارب کے چلان کرو. مطلب تو یہ تو مطلب میں نہیں سمجھتا. اصل میں اس وقت جو بڑا وہ گیپ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ پیدا ہو گیا کہ ایک طرف تو حکومت پرفارم نہیں کر رہی, دوسری طرف اپوزیشن بھی پرفارم نہیں کر رہی. اپوزیشن اس وقت صرف عوام میں ہے اور جیلوں میں ہے. ہاں جی, اور ان کا پتہ آپ چھپا لیں, نمبر چھپا لیں, اور اس کے مقابلے میں جو جہاں تک سوال ہے حکومت اس کا مطلب حکومت کا, تو حکومت تو بس ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نان پرفارمنگ گورنمنٹ ہے. تو یہ ایشوز تو ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بتائیں, کشمیر کا الیکشن ہوا اور اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں پارٹیوں میں لفظی گولہ بارود جاری ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور عوام کا بھی کچھ خاص اعتماد نہیں ہے, اور ایک طرف سے احتجاجی تحریک بھی ہے. تو آپ کشمیر کے حالات کو, الیکشن کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں تو کشمیر سے میرا بہت زیادہ چونکہ تعلق ہے, میں بہت ہی زیادہ میرا قلبی انوالومنٹ ہے. تو میرا تو اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں کشمیریوں کو صرف عزت ہی نہیں کرتا, میں ان کو احترام کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں, اور میں انہیں حقیقت میں پاکستان کے پاسبان سمجھتا ہوں. پاکستانیت کے لیے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں نے, کشمیر والوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جس طرح انہوں نے بھارت کی دہشت گردی کے مقابلے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے, ان کی عزت جو ہے وہ ہماری نظروں میں بہت زیادہ ہے. اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کے اندر انریسٹ ہونا, اس کو
ایڈریس نہ کریں، یہ ایک مطلب غیر پسندیدہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بنا لینا، یہ کشمیریوں کی نفسیات کو نہ سمجھنے کی نشانی ہے کہ آپ یہ تھم رول بنا دیں کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوگی اسی کی کشمیر میں ہوگی۔ یہ کہاں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہی کشمیر کے اندر تو جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں انڈین پارٹیاں ابھی تک نہیں آ سکی، کیونکہ کشمیری انہوں نے اپنی پہچان کو اور اپنے حق کے انتخاب کو بہت شدت سے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اب آپ ادھر سے کراچی سے اٹھ کے آ جائیں اور آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، آپ کہیں جی ہم چونکہ وہاں کے چودھری ہیں تو ہم تمہارے بھی چودھری ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو کشمیریوں کے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ جی ہم آپس میں آنٹی بانٹی کریں گے، ہم جو ہے آپس میں وہ بندر بانٹ کریں گے کہ جی وہ تمہارے پاس یہ ہمارے پاس۔ تو یہ چیزیں چلو ہمارے پہ کر لیں، مطلب پاکستان میں لگا لیں، جنوبی پنجاب میں لگا لیں، کہیں لگا لیں تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ کشمیری اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، وہ ایک حالت ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، وہ خون کے دریا سے گزرتے ہیں، وہ بہت بڑی اس وقت مستقبل کے ایک چیلنج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں آپ دیکھتے ہیں جس قسم کی قیادت پاکستان کی پارٹیوں نے کشمیر کو دی ہے پر فورس کہ جی یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا، یہ ہمارا وزیر اعظم، مطلب ان کی پرفارمنس اور شکلیں دیکھ کے جو ہے پریشانی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی قیادت کو خود منتخب کریں، اور یہ نہ کہا جائے کہ جی میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو میں یہ کر کے جاؤں گا۔ یہ کشمیری آپ کا بیٹھنا کشمیریوں کے لیے کوئی مروب کن بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ادھر سے پنجرے سے نکل کے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی میں وہاں پہ میرا ایک اپنا وہ ہے قبضہ گروپ ہے تو یہاں میں نے یہاں بھی اپنا قبضہ گروپ بنا لیا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کشمیریوں نے بہت زیادہ اس کو نہیں مائنڈ نہیں، کیا ہے، اور وہ دورانی صاحب یہ جو بڑے بھائی صاحب نے چھوٹے بھائی سے کہا ہے کہ اگر میں کہوں گا جیت جائیں تو مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں، یہ بھی تو کہا ہے انہوں نے۔ تو وہی تو یہی تو ساری توہین کی باتیں ہیں کشمیریوں کی۔ یار یہ کوئی مطلب وہ ہے کوئی پلاٹ ہے گلبرگ کا یا کراچی کے ڈی ایچ اے کا یا کسی کا کہ یار یہ پلاٹ میرا اور یہ پلاٹ تیرا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ کشمیری عوام کی توہین ہے اور انہوں نے اس کو توہین سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے، وہاں پہ حقوق کی بات لوگ کر رہے ہیں، اب اس میں بھی مطلب ان کو تانے دینا یہ کوئی بات ہے یار کہ جی ہم آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ آپ کے لیے قربان کر دی ہیں، آپ انہیں دال اور آٹے کا ریٹ گنوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، اب اپنے ملک میں بھی ریٹ تو یہی ہوتا اگر تم چوری نہ کرتے تھے۔ اگر وہ ویجیلنٹ ہو رہے ہیں تمہیں چوری نہیں کرنے دے رہے اور تمہیں انہیں سستا، دیکھیں جی ہمیں بجلی تم کس ریٹ پہ دیتے ہو؟ ہمیں پیٹرول اس وقت لیوی جو ہے وہ 2022 میں میرا خیال ہے 10 روپے 12 روپے ہوا کرتی تھی، آج جو ہے وہ 80 سے 160 تک تم نے پہنچا دیے۔ اب اگر اس کے اوپر عوام یا نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں گے یار یہ ہم تمہیں نہیں کھانے دیں گے، تو ہمیں تو تم چلو ڈنڈے مار کے پاکستانیوں کو لا دو کہ انہوں نے اگر ایک حق اپنا لے لیا ہے یا انہوں نے اس کو اب اس کے تم انہیں تانے دو گے، اس کی گندی گندم وہاں بھیج دو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کشمیر کو اس طرح ٹریٹ کرنا جیسے بیچارے مطلب پاکستانیوں کو کرتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، نہ اکبت اندیشی آپ، اور یہ اس چیز سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور انہیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ کشمیر والوں کا کشمیر کو مطلب اس کا جائز احترام اور اس کا جائز جو ان کا جو حق ہے احترام کا وہ ان کو ملنا چاہیے، ان کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے۔ اپنے ہاں تو تم نے نہیں اچھا پی آر کے بھی ہزاروں لاکھوں ووٹوں سے دورانی صاحب لوگ یہ آگے خواجہ پاکستان میں آصف بیٹھ صاحب جاتے نے بھی ایک سٹیٹمنٹ گزشتہ دنوں دیا کہ وہاں راولا کوٹ یا ایک مخصوص علاقے وہ تو کشمیری ہی نہیں ہے جی، کیا وزیر دفاع کا کام جوڑنا ہوتا ہے یا توڑنا ہوتا ہے؟ اصل میں اگر وزیر دفاع کو عوام نے الیکٹ کیا ہو تو وہ جوڑتا ہے، اگر عوام نے اس کو توڑا ہو مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی سیال کوٹ میں بسنے والے کسی کشمیری نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کے اپوننٹ جو کینڈیڈیٹ تھی خاتون وہ بھی کشمیری تھی،
तो मतलब वो कश्मीरियों से अपने बदले ले रहे हैं। हम्म, भाई तुम कोई उन्हीं का ही लफ्ज था, कोई हया होता है, कोई शर्म होती है। मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में मतलब मैं वाकई, ये हमारे सब दोस्त भी हैं, हमने इकट्ठे वक्त गुजारा है, लेकिन कश्मीर के मामले में मेरी तरफ से तो मेरे अंदर कोई वो टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी कुर्बानियां भी देखी हैं, ठीक है। मैंने उनकी अच्छा, शहादत भी आखिर देखी में है, मैंने ये बता दीजिए कि आप एडवोकेट भी रहे हैं इस चीज़ के, नए सूबे फिर बलदियाती निज़ाम मुअत्तल है, तो ये निज़ाम मफलूज हो चुका है, वज़ीर दाखिला ने भी कहा है, तो क्यों हम बलदियाती इदारे बहाल नहीं करते और नए इंतज़ामी यूनिट्स, डेवोल्यूशन प्लान, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 54 साल से 73 के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमत चलाई है या जो निजाम चल रहा है वो एक टांग पे चल रहा है। इसके अंदर इक़्तिदार का वो है, टांग है, लेकिन आवाम की टांग कहीं नहीं। मतलब ये है कि इस इक़्तिदार के अंदर जो इस वक्त का हमारा निजाम है वो सिर्फ हुक्मरानों के लिए चल रहा है, आवाम के लिए नहीं चल रहा। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी बलदियाती इदारे बने ही नहीं है। मतलब चीन से लेके जर्मनी से दुनिया का कोई जमहूरी, नीम जमहूरी, मतलब मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं गैर मुंतखब इस्तरात पे मुश्तमिल निज़ाम भी क्यों ना हो, सब जगह पे आपके यहाँ बलदियाती इदारे मौजूद हैं। चाइना में 60% से ज्यादा जो हुकूमती खर्च है वो बलदियाती इदारों के जरिए होता है। हमारे यहाँ बलदियाती इदारे बनने ही नहीं दिए जाते, इसलिए कि बलदियाती इदारे ये समझती है कि उसमें अवाम इक़्तिदार में शरीक हो जाएंगे। वन, दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद अल्लाह की मेहरबानी से मैं अकेला वो हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ जिसने उसकी मुखालफत भी की थी, उसके खिलाफ एहतजाज भी किया, तो उस पर दस्तखत भी किया। वो उस तरमीम के जरिए इन्होंने पूरे मुल्क के वसाइल जो हैं वो बोरियों में डाल के चीफ मिनिस्टरों के घर तक पहुंचा दिए हैं, और कोई इस्तेमाल, मेरी वजह भी यही थी कि कोई इस्तेमाल नहीं मौजूद था कि वो अमाउंट जो है वो आवाम तक किस तरह मुंतकिल की जाएगी। तीसरी चीज ये है कि इस वक्त इन्होंने मुल्क की मईशत को इतना कमजोर कर दिया है, अवाम को तो कुछ दे ही नहीं रहे। अब इन्होंने ये भी एहतमाम कर दिया है कि मतलब पूरी मुल्क जो है वो दो खानदानों की मईशत को संभालने के लिए एक हबशी गुलाम की तरह काम कर रहा है, और वो जो है वो इनकी मईशत संभल जाए। और अब ये हाल है कि आप कहते हैं कि जी फौज के लिए भी हमारे पास जो है पैसे नहीं है, सूबों से हम मांग के देंगे। मतलब ये है कि पहले पूरे वसाइल को बोरियों में भर के अपने लोगों को पहुंचा दिया, वज़राए आला को पहुंचा दिए, उसके बाद जो है वो लांचों में जाएं, बोरियों में जाएं, ऊँटों पे जाएं, जहाजों पे जाएं, वो जहां भी जाएं मुल्क तो हमें लगे हुए कहीं नजर नहीं आते, और खरबों रुपए का कोई हिसाब नहीं। ये तो है बलदियाती निजाम के ना होने का इफेक्ट। दूसरी तरफ आ जाए सूबों का मामला, पर मैं सूबों के हक में तहरीक चलाने वाला पाकिस्तान का पहला वर्कर हूँ, पहला सियासतदान हूँ। मैंने बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक चलाई, और अवाम के दबाव के ऊपर 9 मई 2012 को मैंने, हमारी पंजाब असेंबली कंपेल हुई, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर यूनैनिमसली बहावलपुर सूबे की बहाली, जनूबी पंजाब सूबे के क़याम और उसके बाद हज़ारा सूबे के क़याम का वो रेजोल्यूशन कराया। अब ये है कि ये रेजोल्यूशन जो था ये बाइंडिंग थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे कि इस पे अमल दरामद करें। 2013 के इलेक्शन जो ही हो गए, ये उससे मुकर गए। आज 14 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और ये अपने अपने वादों से, अपने रेजोल्यूशन से मुकरे हुए हैं। और जी, अब जो है सूबे की बात करो तो कोई कहता है जी मरसू मरसू, और कोई कहता है जी हम अपने सूबे को तकसीम नहीं होने देंगे, और तुम पटे पे लिखवा के आए हो सूबों को। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ठीक है। आईनी और कानूनी तौर पर ये पाबंद हैं कि फौरी तौर पर बहावलपुर, जनूबी पंजाब और हज़ारा सूबे को बिला ताखीर ये कायम करें, क्योंकि कायम वो कर जी। ऐन आइन के मुताबिक है। बाकी जहां जहां ये मुतालबा उठता जाए वहां पे उसको एड्रेस हो। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। खुलासा दोनों मेहमानों की गुफ्तगू का ये है
کہ پاکستان ایک قوم بنے پاکستانی، سارے اکٹھے ہوں، رنگ، نسل، زبان، ذات سب چھوڑ کے ایک پیج پہ آ جائیں، سب سے پہلے تشخیص کریں کہ بیماریاں کیا کیا ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو دوا تجویز کرنے سے پہلے وہ ٹیسٹ کرتا ہے، وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہیں، اس کے مطابق دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، آپریشن کرنا ہے۔ اگر ہمارے عوام اس وقت سرجری کی حالت میں ہیں تو اس کا بنیادی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈائیگنوز کریں مرض کون سا ہے۔ امراض کی ایک لمبی تفصیل ہے، اور اگر امراض کی تفصیل لمبی ہو جائے تو پھر اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے، سرجری کرنی پڑتی ہے۔ وقت وہاں تک آ چکا ہے کہ آئی سی یو میں ہے پوری قوم، جینا محال ہے۔ پہلے تو مچھر کاٹتے تھے، لیکن اب خوفناک اژدہے اور سانپ ٹیکسز کی بھرمار کی صورت میں، غربت کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، پولیس کے تشدد کی صورت میں، نہ جانے کون کون سی بلائیں اور آفتیں مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن ایک اشرافیہ ہے کہ جس کے کھابے ہی ختم نہیں ہوتے، ان کی عیاشیاں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے عوام مجبور ہے، دہاڑی میں مصروف ہے، تو ہم اپنی کارروائی ڈالتے رہیں۔ اگر ان سب سے جان چھڑانی ہے تو اگست کا مہینہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، پاکستان کے قیام کا مہینہ بھی ہے۔ عہد کریں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ وہ مقصد ہے اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ۔ ہماری نہ مانیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا یہ ملک اسلام کے سیاسی نظام کی عملی تفسیر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔